अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातहू। समाइन हजरात, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। आइए ईद मिलादुन नबी के मुतालिक बहुत ही उम्दा बयान लेकर हाजिर हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। तो आइए इस बयान को सुनते हैं। रब व तबारक व ताला हम सभी को सुनने पूरी से ज़्यादा 63 अमल साल करने जिंदगी की खजानों की चीजें तौफीक व इस्तेमाल नहीं रफ़ीक इनायत फरमाई, फरमाए, वो तो आमीन। निहायत सादी जिंदगी पर कनात करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे खजानों की चाबियां दी सल्लल्लाहु हैं अलैहि तो सिर्फ वसल्लम। रसूल को रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। बेशक हक है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए, तो खजाने सल्लल्लाहु अलैहि उनके वसल्लम। पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं, जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है, सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है। लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर के अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मुअज्जिन साहब से कहते हैं चाबी लाइए, खोलिए। और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मुअज्जिन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं। जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हरज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे। नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है, वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? ये दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा, इख्तियारात कितने दिए हैं? अजीजान गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो वजू करवा रहे थे, पानी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हजरत रबिया असलमी से कहते हैं, क्या रबिया कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले,
कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो। क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शिअत, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए? इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रिफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक, हदीस में पढ़ रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा इसके अलावा और कुछ चाहिए? तीसरी मर्तबा उन्होंने कहा मुराफक़तक फिल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी हमनशीनी चाहिए। मांग, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। सहाबी भी वो बहुत दूर तक की सोचते थे, उन्हें मालूम था वहां की अगर हमनशीनी मिल गई तो बाकी सब वैसी खैरात में मिलेगी, बाकी सब तो सदक़े में मिलेगी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट एंडिंग वाला सवाल किया है, ये नहीं कि हिसाब मेरा क़यामत में हल्का हो जाए, मीज़ान अमल में कुछ आपकी मदद मिल जाए, हौज़े कौसर पे ये हो जाए। उन्होंने लास्ट एंडिंग का सवाल किया, अगर वो हमनशीनी मिल गई तो ये सारी मंजिलें तो पास होके ही मिलेगी। और यहां पर अब जो बताना है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार ये कह रहे हैं अब गैर ज़ालिक, इसके अलावा और कुछ चाहिए? ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? पहले ही मांगी हुई चीज को दे दिया हो फिर ये पूछता है कि इसके अलावा और कुछ चाहिए? 3 मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे ये सवाल किया। इसका मतलब है कि तूने जो सवाल किया वो तो तुझे मिल गया, इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो सवाल कर। ये है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसर्रुफात, जिसको आप यूं समझें कि उनकी ताकत और क़ुव्वत दुनियावी एतबार से, उखरवी एतबार से, शरई एतबार से। मैं सारी चीज़ों की तरफ आता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियारात का मालिक बनाया है और कुरान उसकी गवाही दे रहा है। यअमुरुहुम बिल मारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदअु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है वो रसूल तुम्हारे पास आए जो तुम्हें अच्छाइयों की का हुक्म देता है, बुराइयों से रोकता है। अब जो 2 लफ्ज़ आए हैं वो ये है, अल्लाह फरमाता है युहर्रिमु अलैहिमुल व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए वो हलाल बनाता है और नापाक चीज़ों को वो रसूल तुम्हारे लिए हराम कह देता है। पता ये चला हराम और हलाल दुनिया में बनाना ये भी इख्तियारात रसूल में से है। रसूल जिसे कहें हलाल वो हलाल है और रसूल जिसे कहें हराम वो हराम है। इससे बढ़कर क्या और इख्तियारात क्या चाहिए? एक साहब ने किताब में लिख मारा, जिसका नाम मोहम्मद या अली होगा वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं होता। उनका बुग़्ज़ था, वो अदावत थी, नफरत रही होगी। सीधे निशाना साधा और यूं कहा कि उनको कोई इख्तियारात नहीं होते। मेरे अजीज़ो, आओ सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ये जानते थे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। कैसे? एक साहब आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे के लिए मिंबर पर खुतबा दिया। ये बकरीद का दिन था, 10वीं ज़िलहिज्जा, और कुर्बानी का दिन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबे में एक लफ्ज़ फरमाया कि जिन्होंने हमारी ईद से पहले गोश्त ज़बा किया, बकरा ज़बा किया या जानवर ज़बा किया, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, वो तो खाने पीने वाला एक गोश्त हो गया। जिसने ईद से पहले कुर्बानी की उसकी कुर्बानी नहीं हुई।
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی بیان کیا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا کہ یہ عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، میں فجر کے فوراً بعد ہی بکری ذبح کر دیا، گوشت ہو گیا، بن بھی گیا، کھا پی کر کے میں عید میں بھی آ گیا، میری قربانی کا کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ قربانی نہیں ہوئی، وہ تو کھانے پینے کا گوشت ہوا۔ انہوں نے پوچھا پھر قربانی کے لیے جانور کتنا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں سے ہے 1 سال کا کم سے کم ہونا چاہیے نا بکرا یا بکری، 1 سال سے چھوٹی بکری یا بکرا ذبح نہیں کر سکتے آپ، جائز نہیں ہے آپ کے لیے، وہ جائز نہیں۔ جانوروں میں بیلوں میں الگ الگ عمر جو متعین کی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوسری بکری ذبح کرو۔ وہ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ باقی ہے، کیا میں ذبح کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا تو ذبح کر لے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، تیرے بعد پھر قیامت تک کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کے ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شارع اسلام ہے، بانی اسلام ہے، یعنی اسلام وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال سے نکلا۔ سب سے بڑی دلیل حضور کے اختیارات کی، سب سے بڑی دلیل ہماری یہ 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ پورا قرآن ہمیں بتائیں کہ قرآن نے کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا، کھڑے ہونا ہے، رکعت کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے، باندھنا ہے، اور رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ رکوع کی کیفیت کیا ہے؟ رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ کتنا جھکنا ہے، کتنا نہیں ہے؟ تو یہ قرآن میں اس طرح کی بات آئی۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، رکعت کیسے باندھی صحابہ نے دیکھا، رکوع کیسے کیا حضور کو صحابہ نے دیکھا، سجدہ کیسے کیا صحابہ نے دیکھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں؟ حضور نے نہیں فرمایا جیسے قرآن میں آیا ہے ویسے پڑھو، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو ویسے ہی نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عمل کریں وہی شریعت ہے، یہی اختیارات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک صحابی آئے حج کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج سے ہر استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں حج فرض ہے، حج فرض ہے۔ استطاعت کے وہ کتنی استطاعت ہونی چاہیے ایک شرعی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں اور گھر میں راشن پانی بھی ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ بغیر حج کر کے دنیا سے گئے تو اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اور وہ حج نہیں کیا مجھے اس کی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اس کی وعید آئی ہے۔ اب یہ موقع ہے حج کی فرضیت کا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں علی عامن ہذا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کیا اس سال حج فرض ہوا تھا جو ہم نے حج کیا ہے؟ یعنی سال زندگی میں ایک بار یا ہر سال فرض ہے؟ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے نا، انکم ٹیکس نہیں ہے ایک بار دے کر کے چھٹا کر لیں، ہر سال ہے۔ تو صحابی رسول نے یہ پوچھا ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک بار؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج آج سے فرض کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار ہے یا ہر سال؟ حضور نے پھر مطلق فرمایا آج سے اللہ تعالیٰ نے ہر ذی استطاعت مسلمان پر حج فرض کر دیا۔ تیسری بار انہوں نے پوچھا ہر سال ہے یا زندگی میں ایک بار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال ہو جائے گا، اگر میں کہہ دوں ہر سال تو ہر سال فرض ہو جائے گا،
میں جتنا بولوں اسے لے لو. یہی قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذو، رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہو، جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. اس سے قرآن بتا رہا ہے کہ رسول کو مجبور نہیں، مالک و مختار پیدا کیا گیا. عزیزان گرامی، ہمارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ رسول کو مجبور سمجھتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں. اب دیکھیں اختیارات جو شریعت کے اندر ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس کے بعد کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا جو رسول پاک کو اللہ نے اختیار دیا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، سونے کی انگوٹھی تھی ان کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس کے لیے حلال ہے، باقی کسی کے لیے حلال نہیں. ایک کے لیے ریشم کا کپڑا، مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے. ایک صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تیرے لیے حلال ہے، تیرے بعد پھر کسی کے لیے حلال نہیں. حتیٰ کہ احتلام ہو گیا، اگر مرد کو جنابت ہو گئی تو مسجد میں آنا حرام ہے اس کے لیے. مسجد میں آنا حرام ہے، ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آپ نہیں آ سکتے. بغیر وضو کے آ سکتے ہیں، لیکن جنابت کی حالت اگر ہے مسجد میں قدم بھی رکھو گے حرام ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے. آپ کے گھر سے متصل لگا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شوہر فاطمہ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. اب ان کے لیے نہانے کا اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہیں مسجد سے گزرنا پڑتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے حالت میں صرف علی کے لیے مسجد میں آنا حلال ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. صرف مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے حلال قرار دیا گیا کہ اگر اس حالت میں یہ مسجد میں آئیں تو ان کے لیے حلال ہے. یہ شارع اسلام ہے، یہ بانی اسلام ہے، وہ جس کے لیے جو چاہیں عطا فرمائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی اختیار ملا ہے. کچھ نہ کچھ سب کو خصوصیات ملی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد نبوی کے آس پاس جس کے بھی مکان کی کھڑکی کھلتی ہے وہ بند کر دیں. مسجد کی طرف کھڑکی نہ کھولیں، منع تھا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کے. ابو بکر صدیق کی کھڑکی اگر مسجد نبوی کی طرف کھلی رہے ان کے لیے جائز ہے. یہ شرعی اختیارات میں بتا رہا ہوں، شرعی اختیارات. حتیٰ کہ آپ کو اس سے بھی اعلیٰ قسم کی اگر میں بات بتاؤں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میں سنا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نماز فرض ہے. وہ ایمان نہیں لائے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا ہاں. کہا کتنی نمازیں؟ کہا فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، 5 نمازیں دن میں فرض ہیں. وہ صاحب آئے، کہا میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو. ڈسکاؤنٹ، ان کو کنسیشن چاہیے تھا. پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 5 نہیں پڑھ سکتا، 3 میرے لیے کہہ دیجئے، میرے لیے 3 کر دیجئے فرض، میں 3 پر ہی ایمان لاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم ایمان لاؤ، تمہارے لیے 3 ہی نمازیں. دنیا میں کوئی کر سکتا ہے؟ غوث و خواجہ کو بھی نماز معاف نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوربین نگاہ دیکھ رہی تھی. تاریخ میں یہ روایت تو ہے وہ اسی شرط پر ایمان لائے کہ میں 3 ہی پڑھوں گا. 3 کی مجھے کنسیشن ملے، 2 کی کنسیشن ملے، 3 پر میں ایمان لاتا ہوں. ایمان لائے، لیکن روایات یہ بتاتی ہیں زندگی بھر کبھی 3 نہیں 5 ہی پڑھا. یہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جس کو نماز کی لذت مل جائے اس کے 5 بھی کم ہیں، اس کے لیے 5 بھی کم ہیں جس کو نمازوں کی لذت ملے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں. جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر سے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا مختار بنایا ہے کہ وہ دینی معاملات میں جس کو چاہیں جو چیز حلال فرما دیں وہ حلال ہے، جس کے لیے جو چیز حرام فرما دے وہ حرام ہے.
یہ حرام ہے، خصوصیت بے پھر شک اسلام ہے۔ میں کسی دوسرے کو نہیں ملے گی، یہ خصوصیت کسی دوسرے کو نہیں ملے گی۔ آج اگر آپ نے کسی شریعت کے حرام کردہ چیز کو حلال کہہ دیا اور حلال جو شریعت میں ہے اس کو حرام کہہ دیا تو صرف گنہگار نہیں، کافر ہو جاؤ گے، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ شریعت کے حلال کو حرام، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہہ دیا شراب حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، صرف وہ گنہگار نہیں، پینے والے کی بات الگ ہے، پی رہا ہے حرام سمجھ کے پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا یہ حلال ہے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ کافر ہو گیا۔ نماز کو اگر کسی نے کہہ دیا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ تو صرف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ان کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال فرمائے، جس چیز کو چاہیں حرام فرمائے۔ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کر دیں۔ عطا کرنے کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی بے حساب عطا کیا، آخرت میں بھی بے حساب عطا کیا۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا میرے عزیزو، دنیا میں کوئی اپنی طاقت سے کچھ نہ کچھ چیزیں عطا کر سکتا ہے، لیکن صحابہ نے حضور سے مانگا تو کون سی چیزیں مانگی؟ سیدھے جنت مانگا ہے، سیدھے جنت مانگا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو دنیا میں جنت تقسیم کر سکتا ہے، کیا وہ اپنی قبر انور سے ہم کو رزق تقسیم نہیں کر سکتا؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ ہمارے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو رسول دنیا میں یہ کہہ دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ 10 لوگوں کے نام گنائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کہا یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے، یہ جنت میں ہے۔ مجھے بتاؤ، جنت کسی گھر کا نام ہے جو دنیا میں جس کی ٹکٹ کوئی بھی بانٹے؟ آپ میں سے ہے کسی کو اختیار؟ یہ صرف وہی تقسیم کر سکتا ہے جسے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تم جسے چاہو جنت دے دو، اور جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے دوزخ ہے۔ ہم جنت کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول کے در سے ہی ملے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کو دنیا میں کہہ دیا وہ جنتی، اب یقین کے ساتھ وہ جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتے، ورنہ رسول کے فرمان پہ آپ کا شک آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یہاں پر تقسیم کر دی۔ اب یہاں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر الجھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی چیز دی ہے رسول پاک نے، اتنی بڑی چیز۔ اب اس میں کیا کیا گارنٹی ملتی ہے معلوم ہے؟ کیا کیا گارنٹی؟ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ابو بکر فی الجنہ، مطلب کیا ہے؟ ابو بکر جنت میں ہے، یہ فرما دیا۔ اب اس ایک لفظ سے حضور نے کیا کیا دیا معلوم ہے؟ سب سے پہلی چیز اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، بغیر اس کے تو جنت نہیں ہے، یہ گارنٹی ملی۔ اور دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ہیں، اس کا مطلب ہے دوسری گارنٹی ملی، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ رمضان کا روزہ میں نے توڑ لیا، کھا لیا، کیا کروں؟ کہا کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے جو روزہ توڑے گا کفارہ ہے۔ کیا ہے کفارہ؟ کہا یا تو ایک غلام کو آزاد کر، یا تو پھر 60 روزے کنٹینیو رکھ، 2 مہینے کنٹینیو روزے رکھنا۔ ایک روزہ جس نے چھوڑا اس کا کفارہ ہے 2 مہینے روزہ رکھنے پڑیں گے، یا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس صحابی نے کہا لا اجد شیئا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تینوں میں سے میرے سے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا ہوں نہیں کہ غلام آزاد کروں، اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے روزے رکھوں، ایک ہی توڑ دیا 60 کہاں رکھوں گا، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات میری طاقت سے باہر ہے۔ یہ 3 آپشن تھے، لیکن تینوں کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
جا اب اس کے بعد میرا اختیار نہیں ہے, جو چاہے, اللہ کا حکم تھا میں نے سنا دیا. نہیں, بٹھایا, تھوڑی دیر انتظار کرو. محفل میں ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کر کے آئے, کھجوروں کا ٹوکرا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ٹوکرا اٹھایا, اس صحابی سے کہا جا پورے مدینے میں یہ خیرات کر دے, تیرے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا, یہ بانٹ دے, روزوں کا کفارہ ہو, تیرے ایک جو توڑا ہے روزہ وہ کفارہ ہو گیا. سنو میرے عزیزو, ابھی یہی بات ختم نہیں. وہ صحابی کھجور کا ٹوکرا لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں, کوئی نہیں ہے, کس کو تقسیم کروں, کس کو کھلاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خود کھا لے, کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ ہے شان اختیار. اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے. اسی لیے ہمارے مرشد نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دیں, بھری جنت ہبا کر دیں, نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزو, یہ دنیاوی شان ہے, آخرت کا معاملہ تو یہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن بھی اختیار دیا جائے گا, رسول جسے چھو لیں وہ جنت میں چلا جائے. یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے میرے عزیز, جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کے منکر ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو ذرا برابر بھی عقل نہیں ہوگی, پیدل ہو چکے ہیں. کیونکہ حدیثوں میں یہاں تک پڑھ لیا کہ ایک عالم بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن, حافظ بھی, ایک حاجی بھی شفاعت کرے گا, اس کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی. تو رسول پاک کی شفاعت کیسے انکار کر سکتے ہو؟ ان کا اختیار کتنا ہوگا. آؤ میں بتاتا ہوں اختیار کتنا ہوگا. اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, میں کہاں ڈھونڈوں. پورے محشر کے میدان 3 ایڈریس حضور نے بتائے ہیں, 3 پتے بتائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے, میں پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا, یا تو تم مجھے میزان عمل کے پاس دیکھو گے جہاں ترازو پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے, یا تو پھر مجھے تم پل صراط پر دیکھو گے جہاں کوئی گر رہا ہوگا میں سنبھال رہا ہوں گا. یہ 3 جگہ تم مجھے ڈھونڈ لینا, میں مل جاؤں گا. اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک کی رفاقت نصیب کرے. عزیزان گرامی, اب سنیے بات, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات قیامت کے دن کے بھی کیا ہیں. فرماتے ہیں کبھی وہ ادھر امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ کو بچا رہے ہیں, کچھ کو فرشتوں کے ہاتھوں سے چھڑا رہے ہیں. یہاں تک کہ میزان عمل پر گئے, دیکھا ایک امتی کے اعمال تولے جا رہے تھے, فرشتے وہ ڈیوٹی پر مقرر ہیں. قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا وہی پورا کرتے ہیں. فرشتے اپنی ڈیوٹی پر پابند ہیں, وہ کسی کی روح رعایت نہیں کریں گے, نہ کسی کی محبت میں آ کر نہ کسی کی دشمنی میں آ کر. اللہ نے یہ دونوں صفتیں ان کو رکھی نہیں, وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں. میزان عمل تولے جا رہے ہیں, ایک امتی کے اعمال رکھے گئے, گناہوں کا پلہ بھاری ہے, اٹھ گیا اوپر. جو بھاری ہوگا قیامت کے دن وہ اوپر جائے گا. دنیا میں جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے, قیامت کے دن جو پلہ بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا. نیکیوں کا پلہ اس کا نیچے رہ گیا, وہ رونے لگا زارو قطار, ہائے میری زندگی, مجھے دوزخ میں لے جایا جائے گا. پلہ گناہوں کا بھاری ہو گیا ہے. فرماتے ہیں عین اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. وہاں پہنچتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ملائکہ سے کہا ذرا پھر سے تولو, ذرا پھر سے تولو. وہ فرشتے کسی اور کے لیے ریپلے نہیں کریں گے, لیکن یہاں پر داور قیامت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے نائب ہیں ان کا حکم ہے, فرشتے پھر سے میزان اٹھائیں گے, پھر اعمال رکھیں گے. اب جب اٹھانے لگیں گے حضور فرماتے ہیں اپنے دامن سے وہ ایک چٹی اٹھا کر اس کے نیکیوں کے پلے پہ رکھیں گے, اور پھر جب وہ فرشتے اٹھائیں گے تو نیکیوں کا پلہ اچانک بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا پلہ نیچے رہ جائے گا. اب وہ امتی بے اختیار رو پڑتا ہے, قدموں میں گرتا ہے.
کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کون سا ایسا عمل تھا جو مجھے آج جنت کی طرف لے جا رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، میلاد مصطفیٰ ہے، میں یہ آپ کو عمل بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد ہے تجھے ایک بار غموں سے مارا ہوا تو تنہائی میں رات میں بیٹھ کر مجھ پر درود بھیجا تھا، میں نے وہ اپنی چٹھی میں رکھا اور اس کو تیرے نیکیوں کے پلے پر رکھا، وہ سب سے بھاری ہو گیا۔ یہ نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہیں عطا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اتنا عقیدہ بھی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں مسلمان کس بات کے ہوئے ہو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ان کو کہہ رہے ہیں۔ تم کہتے ہو حضور کی کوئی مہربانی نہیں، کوئی مہربانی نہیں، وہ کچھ نہیں عطا کر سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت ہی نہ سہی۔ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو سب مانیں گے، وہ کفار و مشرکین بھی مانیں گے، سب مانیں گے، لیکن وہ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اسی ایمان کا اعتبار ہوگا جو تو رہتی دنیا میں ان کا اقرار کیا تھا۔ الحمدللہ ہم اپنے رسول کو مالک و مختار مانتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے اے مسلمانوں، اگر چاہتے ہو کہ مسلمان دنیا سے جاؤ، ایک ہی عمل ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ العزیز وہ مسلمان جائیں گے دنیا سے جو یہ عمل جاری رکھیں گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ہمیں غیرے سے کیا لینا دینا، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس ہماری زندگی اسی پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات یوم قیامت، قیامت کے دن جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو گئی، ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض محدثین نے یہ تک لکھا ہے، حضور نے جب یہ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، لیکن توبہ کر کے مرا ہوں، ایمان کی حالت میں گیا ہوں، بے ایمانوں کے لیے نہیں۔ جو ایمان کی حالت میں گیا، گناہ تھے، حضور شفاعت کر رہے ہوں گے، لیکن قیامت کا منظر بھی ایک عجیب ہے۔ وہاں کیا ہوگا، جو پرہیزگار ہیں، جو نیکوکار لوگ ہیں، وہ آئیں گے بڑے بڑے گنہگاروں کے پاس، وہ کہتے ہیں تھوڑے گناہ قرضے میں دیتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے، بڑے بڑے پرہیزگار کس کے پاس آئیں گے، گنہگاروں کے پاس، تھوڑے گناہ قرض میں دو۔ کیوں؟ وہاں تو کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، لیکن کچھ پرہیزگار پوچھ رہے ہوں گے، کہتے ہیں اس لیے کہ رسول پاک بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کر رہے ہیں، ہم بھی اس میں آ جائیں۔ واہ، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے شفاعت فرما سکتے ہیں، تو یہ اختیار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت قیامت کے دن کے متعلق قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کتنے تو ملائکہ ایسے ہیں اللہ کے مقرب، ان کو کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں مگر اللہ کی اجازت سے، کوئی نہیں کرے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو اللہ اجازت دے گا، قرآن پاک میں ہے مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا سوائے اس کی اجازت کے؟ ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے اللہ کی اجازت سے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے شفیع بنایا ہے، کل شفاعت کا اختیار عطا کیا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کے متعلق انشاءاللہ العزیز میں عرض کروں گا، ایک دن قیامت ہوگی بھی کیوں، اللہ رب العزت سب جانتا ہے،
मेरा मौला गुनाहों को भी जान रहा है, नेकियों को भी जान रहा है। इधर मरे उधर जन्नत में डाल दें, जो गुनहगार हैं उधर दोज़ख में डाल दें। ये क़यामत का मंजर, ये सारा मामला, इसको इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहां दिखाया जाएगा कि हमारा रसूल कौन है। अजीज़ान गिरामी, हम उसी इंतजार में हैं कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के मुतालिक ये बहस थी कि हुजूर मालिक व मुख्तार हैं। दुनिया में जब तक आपकी ज़ाहिरी हयात थी तब भी थे, बादे वफात भी हैं। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बादे वफात भी मुख्तार हैं। अब एक दूसरा उन्वान है, दूसरा मसला है। इसी से चूंकि मैंने आज ही आपको तकरीर की शुरू में ही कहा, एक और बात आप सुनते रहते हैं, हाजिर नाजिर, हाजिर नाजिर, ये क्या है? इख्तिलाफात का एक सबब भी बना हुआ है कुछ लोगों के दरमियान। हालांकि इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर हैं। हाजिर व नाजिर अरबिक लफ्ज है। हाजिर का मतलब आप समझ रहे हैं, आप मेरे सामने हाजिर हैं, मैं आपके सामने हाजिर हूं। हाजिर का अपोजिट गायब है। नाजिर का मतलब होता है देखने वाला। हम अपने नबी को क्या कहते हैं? वो हाजिर भी हैं और देख भी रहे। ये अकीदा है, हाजिर भी हैं नाजिर भी। लेकिन हमारे मुखालिफीन का कहना यह है, इस तरह का अकीदा अगर तुम रसूल के बारे में रखोगे ये शिरक हो जाएगा। ये शान अल्लाह की है, ये शान अल्लाह की है कि वो हाजिर है और नाजिर है। मेरे अजीजों, फिर मुझे ये बताना पड़ेगा, अगर रसूल के बारे में हम ये अकीदा रख लें हाजिर है और नाजिर है तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की शान। आओ मैं तुम्हें बताता हूं किस किस को ये ताकत और भी मिली हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में हम अकीदा ये रखते हैं कि नहीं? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। हमारी तमन्ना है यारो कि हमारे आका हमारे घर तशरीफ लाएंगे, और वो आते भी हैं, हजारों नहीं लाखों मोमिनीन को नवाजते भी। तो जो हाजिर होगा वही आएगा, और जो नाजिर है वो देख रहा है। मैं इसको दलील से साबित करूंगा, दलील से। पहले कुरान पाक की आयत हम पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ रसूल, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। क्या? शाहिद बनाकर भेजा है। शाहिद का मतलब होता है गवाह। क्या है? गवाह, जो विटनेस है, साक्षी है, इसको क्या कहते हैं? शाहिद। अरबी का लफ्ज है। एक वर्ड आया रसूल के बारे में, ऐ रसूल हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बशारत देने वाला जन्नत की और डर सुनाने वाला दोज़ख की। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई बनाकर भेजा है। वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ रोशन चिराग बनाकर भेजा है। सिराज कहते हैं सूरज को, सूरज भी सिराज से बना हुआ है। सिराज क्या है? सूरज है। दो वर्ड पर आज मैं गुफ्तगू करता हूं। पहला लफ्ज है, अल्लाह फरमा रहा है गवाह बनाकर भेजा। हम पूछते हैं मौला किस पर गवाह बनाया है? किस पर गवाह बनाया है? कुरान पाक की दूसरी आयतें हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम इंसानियत पर रसूल को गवाह बनाया है। व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, रसूल तुम सब पर गवाह है। अब किस पर? सब पर का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले सारे लोगों पर रसूल क्या हैं? गवाह हैं। कयामत के दिन रसूल गवाही देंगे, रसूल गवाह हैं। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं गवाह बनने के शराइत क्या हैं। दुनिया ही में देख लो, कोर्ट में जाओ, जज के सामने विटनेस बन करके, मियां साहब इन्होंने मर्डर किया है, मैं विटनेस बन करके आया हूं। जज सबसे पहला सवाल ये करता है, क्या तू मौके पर हाजिर था
جب مرڈر ہو رہا تھا تب تو تھا؟ وہ کہے گا ہاں، تو نمبر 1 شرط پائی گئی۔ دوسرا سوال یہ، اندھا تو نہیں تھا، دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں مرڈر ہوتے دیکھا بھی ہوں، آئی وٹنس، آنکھوں دیکھا۔ گواہ کے اندر جب 2 چیزیں ہوں تو اس کی گواہی جج کے پاس قبول ہے، اور اگر گواہ نے کہا نہیں میں گھر میں بیٹھا تھا، جج صاحب کیا کہیں گے؟ جاؤ ابھی پھر گھر میں بیٹھو۔ اگر وہ کہے نہیں تھا لیکن دیکھا نہیں، تو پھر اس کی گواہی کا انکار ہوگا، نہیں تو گواہی دینے کے قابل نہیں۔ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ موقع واردات پر موجود ہو اور وہ واردات ہوتی ہوئی دیکھ بھی رہا ہو۔ گواہ کی یہ 2 شرطیں ہیں۔ اب آؤ، قرآن کہتا ہے رسول پوری انسانیت پر آپ گواہ ہیں، اس کا مطلب ہے قیامت کے دن اگر ہمارے جرموں کے بارے میں کچھ پوچھا جا رہا ہوگا تو رسول کو گواہ بنا کر کے پیش کیا جائے گا۔ رسول اگر گواہی دے دے قبول ہے۔ اب کیوں گواہی قبول کی جا رہی رسول کی؟ سنو میرے عزیزو، اس لیے کہ ہر امتی کے ان حالات کے وقت رسول حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے۔ گواہ وہی ہے جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، موجود بھی ہو، دیکھ بھی رہا ہو۔ اور اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ تمہارا عقیدہ ہے، پیٹ پیچھے نہیں دیکھتے، تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ اگر تم کہتے ہو وہ نہیں آ سکتے، صرف مدینے میں ہے، تو پھر وہ گواہ کیسے بنیں گے قیامت کے دن؟ تمہیں ماننا پڑے گا اگر رسول گواہ ہیں قرآن کے مطابق تو وہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ اب آؤ، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ شرک کا جو بھنڈارا کھولا ہے انہوں نے، ایک ٹوکرا ہے ان کے پاس، جن جن چیزوں کو لو شرک کی مٹھائیاں بانٹیں۔ آپ دیکھیں، شیطان کے متعلق تو عقیدہ ہے ان کا، شیطان پوری دنیا کو بہکا رہا ہے نا، ایک شیطان ہے۔ ان سے پوچھو ہم لوگ یہاں پر 1000 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے نمازیوں کو شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بہکاتا ہے۔ کہا اس کو اتنی طاقت کیسے؟ ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے، اس مسجد میں بھی، اس مسجد میں بھی۔ تم اس کے بارے میں تو اتنا مان لیتے ہو کہ وہ سب جگہ جا سکتا ہے، اے ظالموں، رسول کے بارے میں تمہارا کیسا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے متعلق اتنا بھی عقیدہ نہیں رکھتے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اب آؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک، میں اب ان کو گستاخ رسول کہوں تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ایک مولوی اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس نے کہا یہ بریلویوں کا پیدا کیا ہوا ہے حاضر و ناظر، کہتا ہے وہ کہتے ہیں رسول حاضر ہوتے ہیں، ناظر ہوتے ہیں، دیکھو کہیں ہماری کرسی کے پاس آئے ہیں کیا؟ وہ مذاق میں کہہ رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، تمہیں ان تمام چیزوں سے کیا غرض ہے؟ تمہیں کیا غرض ہے رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، تم سے کیا مطلب؟ ہمارا عقیدہ ہے رسول آتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ اس چیز کو میں ثابت کرتا ہوں۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ سارے ملائکہ سے افضل انبیاء ہیں، یہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ رسول، تمام نبی ملائکہ سے افضل ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، اور نبیوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اتنا تو سب کو معلوم ہے۔ رسول پاک کا مقام بلند ہے یا فرشتوں کا مقام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے۔ اب آپ کو میں یہ ایک بات بتاؤں، ایک فرشتہ ہے، اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہر جگہ حاضر نہیں ہوگا، وہ ملک الموت ہے، اسرائیل علیہ السلام۔ بولو اس کو حاضر و ناظر نہیں ہے، بولو گے؟ وہ بتا بھی دے گا کہ کیسے حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک آنے واحد میں وہ پوری دنیا میں جہاں جس کی چاہے روح قبض کرتے ہیں، جس کا ٹائم ہے۔ مثال کے طور پر 7:01 پر امریکہ میں کسی کی روح قبض کی، 2 منٹ پر ہندوستانی کسی کی روح قبض ہو رہی ہے، پر منٹ کتنے ہزاروں کی روح نکالی جا رہی۔ میں پوچھتا ہوں ملک الموت ہندوستان میں کیسے آئے، امریکہ میں کیسے گئے؟ کون سا اتنا ایروپلین ہے جو انہیں لے کے گھومتا ہے؟ کیسے آتے جاتے ہیں؟ سفر کہاں سے ہے؟ تو ان کو کہنا پڑے گا وہ اللہ کا فرشتہ ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے
اے ظالموں تمہیں معلوم ہے اللہ نے اتنی طاقت فرشتے کو دی ہے تو اپنے محبوب کو کتنی دی ہوگی، اپنے رسول کو کتنی دی ہوگی۔ وہ فرشتہ آنے واحد میں پوری دنیا میں جہاں سے چاہے روح قبض کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت ہماری اس مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی ہو سکتے ہیں، خانہ کعبہ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ایک وقت ایسا کیسے سب جگہ کیسے آ سکتے ہیں، اس کو بھی میں آیت سے ہی بتاؤں گا۔ آیت کا ایک ٹکڑا جو آخر میں نے پڑھا، اللہ نے فرمایا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے رسول ہم نے آپ کو اپنے حکم سے، اللہ کے حکم سے سراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو مجھ سے یہ سوال کرتا ہے رسول ایک ہی جگہ ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی کیسے آ سکتے ہیں، میں اس سے کہتا ہوں وہ جو طلبہ رسول سے چھنا ہوا سورج ہے اور آفتاب، وہ آفتاب جو آسمان پر طلوع ہوتا ہے، امریکہ والا یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کا سورج یہاں نہیں آ سکتا، پاکستان والا نہیں کہہ سکتا کہ وہ سورج الگ ہے جو تمہارے یہاں چمک رہا ہے۔ ایک وقت سورج نکلتا ہے اور کائنات عالم میں سارے انسان اسے دیکھتے بھی ہیں، سورج اپنی کرنیں سب پر یکساں بکھیرتا ہے۔ جب یہ سورج کا حال ہے، یہ سورج کا حال ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سورج، چاند، تارے، ان کو چمک کیسے ملی، ان کو چمک کیسے ملی؟ فرماتے ہیں کہ روزے شب معراج اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا اس سے قبل جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور پیدا کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو جو روشنی ملی ہے وہ نہانے میں جو قطرے گرے تھے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کے جو چھینٹے تھے وہ ان چھینٹوں کو ان کو دیا گیا اور یہ روشنی سے پوری دنیا کو چمکا رہے ہیں۔ اس رسول پاک کے نور سے مستعار سورج پوری دنیا میں ایک وقت چمک سکتا ہے تو حبیب کبریا بیک وقت لاکھوں مومنین کی قبر میں کیسے نہیں آ سکتے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے ہماری قبروں میں بھی میرے آقا تشریف لائیں گے۔ اب اور ایک دلیل میں بھیجتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہیں اور ناظر ہیں، اس کو تو قرآن سے میں نے ثابت کیا۔ قرآن کی آیت نمبر 1، وہ گواہ ہیں، گواہ کے لیے شرط کیا ہے؟ موقع پر ہونا ہے اور دیکھ رہا بھی ہو۔ اور دوسری دلیل یہ ہے اللہ نے ان کے متعلق فرمایا وہ سراجم منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج ہے۔ تو سورج کو ایک وقت میں ہزاروں جگہ جانے میں کوئی دقت نہیں آتی۔ تم اپنے اوپر قیاس مت کرنا، تم نہیں جا سکتے بغیر بس کے، بغیر ٹرین کے، بغیر پلین کے، اپنی طرح رسول کو بھی سمجھتے ہو۔ تم اپنی طرح اگر سمجھو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، اپنے اوپر کبھی قیاس مت کرنا، وہ رسول ہے، اللہ نے ان کو وہ جو مرتبے دیے ہیں جہاں تک تمہاری سوچ بھی پرواز نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب اختیار بھی ہیں اور حاضر و ناظر بھی ہیں۔ یہ دونوں عقیدے آپ کے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمہ وقت حاضر رہنا اور ضروری بھی ہے، ضروری بھی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور نے خود فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کبھی میرا امتی مجھ پر سلام بھیجتا ہے، جب کبھی، یہ حدیث میں ہے، جب کبھی میرا امتی مجھے سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں قیامت تک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنین جو سلام کریں گے وہ حضور اس کا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، آپ سن رہے تھے مفتی سلمان اجہری صاحب کی یہ بیان۔ سامعین حضرات، آپ سن رہے تھے مفتی سلمان اجہری صاحب کی یہ بیان۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ رب و تبارک و تعالی ہم سبھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ مفتی سلمان اجہری صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے
فلسطین اور غزہ کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طیب میں انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔